सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आजाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मर्द मुजाहिद मर्द मैदान फयाजुल हसन चौहान साहब। और आज हमारे पास काफी अहम टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो ये कि कल आर्मी चीफ की जो तलबा से तकरीर थी वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है और जब से वो तकरीर वायरल हुई है तब से तहरीक इंसाफ के लोग नकदा कुका पर नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं। तो हम इसकी वजह जानेंगे कि आप लोगों को क्या चीज है जो कि उस तकरीर में चुभी है। हालांकि वो तकरीर सारी फितना उल हवारिज के मुतल्लिक थी। उसके अलावा आज अलीमा खान की एक बड़ी अहम चैट सोशल मीडिया के ऊपर लीक हुई है जिसमें यह दावा किया गया है कि जिब्रान इलियास के पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। उन्होंने $16 मिलियन का एक अपार्टमेंट खरीदा है, $1.5 मिलियन का घर खरीदा है, प्राइवेट जो सी यॉट रखी हुई है। तो एक तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हेड के पास इतने पैसे कहां से आ गए। उसके अलावा फवाद चौधरी और शुएब शाहीन का जो झगड़ा है उसके ऊपर भी फयाज भाई से जानेंगे कि असल में क्या वाकया हुआ और कैसे हम इसको देख सकते हैं। और फिर समी इब्राहिम ने तुर्की के सदर तैयब उर्दगान की एक तकरीर शेयर कर दी जहां पर वो इमरान खान की वकालत कर रहे हैं। तो वो क्या मामला है। तो फयाज भाई सबसे पहले तो हम आते हैं आर्मी चीफ की तकरीर के ऊपर और तहरीक इंसाफ को तकरीर के जिस हिस्से पर सबसे ज्यादा एतराज है मैं पहले वो प्ले करना चाहता हूं ताकि हमारे लोग सुन लें और फिर उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन कर दें। ये आर्मी चीफ का बयान था। इस्लाम वो मजहब है दुनिया के अंदर सबसे पहला मजहब और जिसने जो है वो औरत को जो है आसमान के ऊपर जो है पहुंचाया, उसने इज्जत दी। उसने whether she is a mother और she is a wife और she is a sister, किसी भी रोल में मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दी है औरत को। तो who are you to take it away today? Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. ये जो उन्होंने फयाज भाई फिक्रा बोला है, वी विल नेवर एवर अलाउ दिस परवर्टेड काइंड ऑफ ग्रुप टू इम्पोज इट्स वैल्यूज ऑन आवर कंट्री, इसके ऊपर से तहरीक इंसाफ समझिए कि शायद उनकी तरफ इशारा है। तो ये क्या है मामला सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं जनरल आसिम मनीर साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा कि इतनी खूबसूरत, इतनी सिंक्रोनाइज्ड, इतनी दीन और दुनिया के इल्म के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर, फिगर्स के ऊपर मबनी तकरीर जो उन्होंने स्टूडेंट से की, लेक्चर दिया, वो लेक्चर वाक़तन शो कर रहा था कि एक बंदा कायदाना सलाहियतों का मालिक है। वो बंदा कौम को लीड करने का हकदार है। वो बंदा पाकिस्तान के सबसे ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन अदारे का सरबराह बनने का रवादार है। वो बंदा पाकिस्तान की आर्मी का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनने का अहल है। ये चीज़ साबित कर रही थी। क्या खूबसूरती के साथ कुरान पाक की आयत, क्या खूबसूरती के साथ इस्लामी तारीख़ के पूरे अल्फाज, वाक़यात, क्या खूबसूरती के साथ दुनियावी सर्कमस्टेंसेस जो लेटेस्ट हैं उसके तनाजुर के अंदर सारे का सारा जनाब आपका माहौल और सारे का सारा जनाब मंजरनामा वो आप पेश कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर मुझे कोई और लीडर किसी शोबे का, पॉलिटिक्स हो, सहाफ़त हो, सियासत हो, मुझे कोई बंदा बताएं जो इतनी खूबसूरती के साथ बगैर लिखी पढ़ी कोई लिखी हुई तकरीर नहीं कर रहे थे। और सबसे बड़ी खूबसूरती यार कुरान पाक की आयत मोतियों की तरह जाना मुंह से निकल रही थी। मैं ये समझता हूँ मैंने पहली दफ़ा मैंने तसल्ली से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ये पूरी गुफ्तगू सुनी। मैं एक लिटरेरी आदमी हूँ, मुझे इल्म से, नॉलेज से, रिसर्च से मुझे मोहब्बत और दिलचस्पी है। कोई भी इल्म हो, कोई भी नॉलेज हो, मैं तो ज़ाती तौर पे इंतहाई इम्प्रेस हुआ हूँ। और बेसाख्ता मेरे दिल से ये दुआ थी। मैं घर में बैठा हुआ था तो मैंने अपने सारी फैमिली को मैंने कहा ये देखो, ये होता है कायद और एक लीडर का जनाब एटीट्यूड। कम से कम बोलने के हवाले से, गुफ्तगू से पता चल जाता है कि उसके अंदर कितनी वर्थ है, कितनी एफिशिएंसी है, कितनी प्रोफिशिएंसी है। ये फ़र्क है। एक तरफ हमारे आर्मी का मौजूदा आर्मी चीफ
جس کی کمٹمنٹ، جس کی ڈٹرمنیشن، جس کا حوصلہ، جس کا ولولہ، جس کا ارادہ، جس کی ہمت اپنے کاز کے حوالے سے. اور کاز ایک ہے کہ پاکستان کو ہم نے سٹریم لائن کرنا ہے، پاکستان کو ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل ہوا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اس کے علاوہ جناب آپ کی اقلیتوں کا ملک ہے، ان ساروں کو ہم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق ٹالرنس کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، جی جان کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سکھ کے ساتھ، چین کے ساتھ ہم نے آگے لے کے جانا ہے. یہ ان کی پوری سپیچ کا تھا. اب اس میں انہوں نے فتنۃ الخوارج طالبان، ایکسٹریمسٹ، مذہب کے نام پہ ایکسٹریمسٹ، جن کو دین کا، اسلام کا ککھ پتہ نہیں ہے. کوئی ٹرک ڈرائیور ہے، کوئی ٹرک کنڈکٹر ہے، ان کے جتنے لیڈر طالبان کے اٹھا کے دیکھ لیں ہسٹری، ایسی خدا کی قسم ان کو کلمہ پورا نہیں آتا، خدا کی قسم ان کو نماز نہیں آتی، خدا کی قسم ان کو آپ ان کے بڑے بڑے اہم بندے پکڑے جاتے ہیں سیکورٹی ایجنسیز والے، ان کے ختنے نہیں ہوئے ہوتے. یہ میں اون اوتھ بتا رہا ہوں، اون اوتھ. جن لوگوں نے آنکھوں دیکھی ساری چیزیں ہیں ان کی بتائی ہوئی میں بتا رہا ہوں. میں کوئی ایک واسطہ، دو واسطے، تین واسطے، چار واسطے یا کسی بک کے اندر پڑھ کے نہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. طالبان کے لیڈر کو پکڑا، اسے پوچھا کلمہ سناؤ، اسے کہو کلمہ شہادت سناؤ، اسے کہو نماز پڑھو. نہیں، بس جی وہ ہمارا بندہ پڑھتا ہے، ہم اس کے پیچھے آ جائے نا، بس چلے جاتے ہیں اوپر نیچے جو بھی ہوتا ہے. اس فتنہ خوارج کے حوالے سے اس نے کہا کہ یہ خواتین کی تعلیم کے اوپر پابندی لگاتے ہیں. یہ افغانستان کے اندر آتے ہیں تو جناب حکومت بنتی ہے تو خواتین کی تعلیم پہ، خواتین کی ایکٹیویٹیز پہ، خواتین کی جناب ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز کے اوپر. اس کنٹیکس کے اندر جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ بات کہی. یوتھی ہے، آپ نے کہا جی یوتھی ہے جناب آپ کے، پاگل ہوا ہے. جی جی، اب میری تسلی سے سن لیجئے گا. کیوں پاگل ہوا؟ سر، پاکستان کے نقدہ کوکا کے اوپر ناچنے والے یوتھیے وہ بدبودار اور مکروہ لاش بن چکے ہیں جس لاش کو آپ چاہے نمک لگا کے رکھیں، چاہے برف لگا کے رکھیں، اس میں سے بدبو کے بھبوکے آنے. اب اس لاش کا عالم یہ ہے ان یوتھیوں کا. انہوں نے ایک اتنی خوبصورت تقریر کی جس کو بچہ بچہ اپریشیٹ کر رہا ہے. انہوں نے اپنا مطلب نکالا ہوا ہے. انہوں نے سمجھا شاید جو نا وہ ٹیرن وائٹ کے حوالے سے جو نا بات کی ہے، انہوں نے سمجھا شاید سیتا وائٹ کے حوالے سے کی ہے، انہوں نے سمجھا شاید بشرا بی بی کے حوالے سے کی ہے. وہ خود کو پرورٹڈ گروہ سمجھ رہے ہیں. ہاں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہر ایک کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے نا. ٹھیک ہے، جو قصوروار ہوتا ہے، بالکل صحیح، جو مجرم ہوتا ہے، اس کو آئینے میں اپنی شکل نظر آتی ہے. دوسرا یہ ہے، یہ بدبودار لاش اس نے کسی کی اچھی چیز نہیں دیکھنی. انہوں نے کنترے نکالنی ہے، انہوں نے بدبو پھیلانی ہے، انہوں نے غلاظت پھیلانی ہے اچھی چیز میں سے بھی. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں یہ وہ بدبودار لاش ہے، اس کو نمک بھی لگا کے رکھ دو نا، ورنہ جتنی مرضی بدبودار لاش جاندار کی ہو، چاہے وہ انسان ہے، پرندہ ہے، چرندہ ہے، درندہ ہے، جانور ہے، آپ اس کو نمک لگا کے رکھ دو، اس کی بدبو ختم ہو جائے گی. آپ اس کو برف کی سلوں میں رکھ دو، اس کی بدبو ختم ہو جائے گی. پاکستان کے اندر نقد کوکا کی تھاپ پہ ناچنے والے امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز، بانی تحریک انصاف کی محبت میں مبتلا جو یوتھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بدبودار لاش ہے. اس کو نمک لگاؤ، اس کو برف لگاؤ، اس کو دنیا جہان کا کوئی کیمیکل لگاؤ، آپ بدبو سے نہیں بچ سکتے. چلے فیاض بھائی، اس کے بعد آتے ہیں ہمارے دوسرے ٹاپک کی طرف. آج علیمہ خان کی چیٹ سوشل میڈیا پر دوبارہ سے لیک ہوئی ہے، اور اس چیٹ میں تحریک انصاف کا ہی ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے کراچی سے احسن، اس کو علیمہ خان سے میسج فارورڈ ہو رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی جبران الیاس نے $1.5 ملین کا فیلاڈیلفیا میں گھر خریدا ہے، $16 ملین کا ایک مینہٹن میں اپارٹمنٹ خریدا ہے، اس کے پاس ایک پرائیویٹ یاٹ ہے، اور UN کے ڈیجیٹل میڈیا کے اور یونیسیف کے ڈیجیٹل میڈیا کے فنڈز اس نے کھائے ہیں. تو یہ علیمہ خان سے اس کو میسج آ رہا ہے. یہ کیا چل رہا ہے اس پارٹی کے اندر؟ سر یہ وہی چل رہا ہے جو شیر افضل مروت کہہ رہا ہے. اس نے پرسوں کہا کہ جناب والا آن ریکارڈ پورے پاکستان کے میڈیا کے سامنے، کوئی سوشل میڈیا کے کسی اس جگہ پہ نہیں اس نے انٹرویو دیا،
تمام ٹی وی چینل کے صحافیوں کے سامنے اس نے کہا میں مطالبہ کر رہا ہوں یہ سلیمان اکرم راجہ، یہ برسٹر گوہر، یہ علی ظفر، یہ لطیف کھوسا، یہ کروڑوں روپے جناب فیسیں کھا گئے اور حاصل وصول بانی تحریک انصاف جیل میں. ایک تو یہ ان کی فیسوں کا جناب آپ جناب پورا آڈٹ کریں. دوسرا اس نے کہا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں سے منیٹائزیشن کے ذریعے سے اربوں روپے کمایا جاتا ہے ماہانہ، کروڑوں روپے کمایا جاتا ہے ماہانہ، سالانہ اربوں روپیہ. اس کا حساب کتاب کیا ہے میں یہ مانگتا ہوں. اب سیدھا سیدھی بات ہے یار، سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں. بانی تحریک انصاف امت مسلمہ کا عظیم نوسر باز، اس نے رکھا ہوا ہے جبران الیاس. یہ وہ جبران الیاس ہے، اس کا عمران غزالی ہے. میں نے پنجاب کے اندر ایز اے وزیر اطلاعات انتہائی صاف ستھری رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک 3000 بچوں اور بچیوں کی میں نے سوشل میڈیا ٹیم بنائی، جس کا ایجنڈا یہ تھا کہ آپ نے نہ کسی صحافی کو نہ کسی مخالف سیاسی لیڈر کو کسی قسم کا ملائن نہیں کرنا، کوئی گھٹیا پن نہیں دکھانا. صرف آپ نے وفاقی اور خصوصاً صوبائی حکومت جو ہماری تھی اس کی جو پروفیشنسیز ہیں، اس کی جو اچیومنٹس ہیں مختلف وزارتوں میں اور محکموں میں، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. میں نے 6 مہینے لگا کے بڑی محنت سے یہ پوری ٹیم بنائی. ان دونوں نے، جبران الیاس نے اور عمران غزالی نے، بانی تحریک انصاف کے کان میں خسر پسر کی. بانی تحریک انصاف جناب لاہور آئے اور جناب 2020 کے اینڈ میں مجھے وزارت سے دوسری دفعہ فارغ کیا اور یہ جا اور پہنچا. سر یہ سارا نوسر بازوں کا ٹولہ ہے. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے جناب علیمہ باجی کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اربوں روپے بنا لیے ہیں. ملک ڈوب گیا، جی ملک بڑھ گیا، ریاست کا ستیہ ناش. پاکستان کی وہ فوج کے جس کا ابھی پرسوں لیفٹیننٹ حسن شہید ہوا 4 جوانوں کے ساتھ، جس کا ہر روز 2-3 سے لے کے 30 جوان اور افسر شہید ہو رہے ہیں پچھلے 3-4 سالوں سے. اس فوج کے خلاف نفرت پلا دی اس جبران الیاس نے، اس امریکن CIA کے پراپر سرکاری اہلکار نے، اس امریکن نیشنلٹی ہولڈر نے. یہ فیاض بھائی ایک اور بھی شیر افضل مروت نے انکشاف کیا ہے، آپ نے شاید سنا ہو. اس نے کہا کہ عمران ریاض کا مجھے وزیر اعلیٰ گنڈا پور نے خود بتایا کہ وہ آ کر بیٹھتا تھا اور گنڈا پور کو بولتا تھا کہ جی مجھے مائننگ کے ٹھیکے دو. ہاں نہیں تو مجھے یہ بتاؤ 600 کنال جو ہے نا جنرل فیض سے جو اس نے لیے، چھوٹا آدمی چھوٹا ہوتا ہے نا، جی نو دولتیا، اور چھوٹا انسان وہ چھوٹا ہوتا ہے. جب اس کے پاس دولت آتی ہے نا تو اپنی دولت دکھاتا ہے لوگوں کو. سوشل میڈیا کے اوپر فوٹویں چڑھا کے رائڈنگ کرتے ہوئے، نت نئی گاڑیوں کی، نت نئے جناب فارم ہاؤسز کے سیکورٹی گارڈوں کی، سیکورٹی گارڈ، 40 سیکورٹی گارڈ. یہ چھوٹا آدمی، کم ظرف آدمی، گھٹیا آدمی. پنجابی میں لفظ ہے، حالانکہ لفظ بہت غلط ہے، کمی. یہ ذہنی کمی، یہ اس کی نشانی ہوتی ہے. تو یہ جو 600 کنال لے کے جنرل فیض امی سے، یہ تو میں اکثر ایک شعر سناتا ہوں کہ اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا، اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا. یہ تو اس کا ایک، اور اس کے علاوہ یہ جتنے یوتھیا اور یوتھن، اینکر اور اینکرنیا جو منہ سے تھوک نکال کے پچھلے 3 سال سے فوج کے اوپر رہی ہے نا، اور رہی ہے، انہوں نے کیا کیا مفاد دیا ہوگا جنرل فیض حمید سے اور اس کے نیٹ ورک سے. آپ خود سوچ لیں. بالکل اگر 600 کنال ایک صرف ایک، تو سر یہ سارے کا سارا 3 سال اس پاکستان کے اندر جو لگائی رکھا بانی تحریک انصاف امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز نے، جنرل فیض حمید نے، اس کے نیٹ ورک نے، یہ اس کے شخصان ہے. اور یہ باہر بیٹھا ہوا اس نے تو دیکھو نا، اب وہ چلا رہا ہے پورا سوشل میڈیا. بالکل صحیح. ٹویٹ اور ایکس اکاؤنٹ کے جتنے میسیجز آتے ہیں وہ لکھتا ہے. بالکل ایسی. وہ امریکن CIA کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے. جی آفیشلی ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، امریکی نیشنلٹی ہولڈر ہے، 1973 کے آئین کے دشمنوں کے گروہ سے تعلق ہے. آپ مجھے بتائیں وہ پاکستان کی اور پاکستان کی سوسائٹی کی وہ بہتری سوچے گا؟ بالکل کبھی. تو اس نے جو کمائی کی ہے تو اسے پتہ ہے سارے کمانے پہ لگے ہوئے ہیں. اسے پتہ ہے بانی تحریک انصاف نے اربوں روپیہ پچھلے 30 سالوں میں پوری پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنا کے اس سے بھی کمائے ہیں. اس نے اقتدار کے بھی 3.5 سالوں میں اربوں روپے کمائے، اس نے اقتدار سے پہلے بھی کمائے، وہ اقتدار کے بعد بھی، وہ جیل کے اندر ہے تب بھی کما رہا ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کمائیں؟
بس وہ کمائی لگی ہوئی ہے. اچھا اب فیاض بھائی ایک فواد چودھری اور وہ ان کی لڑائی شعیب شاہین صاحب کی لڑائی ہوئی ہے, آپ تک پہنچی ہوگی کہ وہ شعیب شاہین نے ٹی وی پر فواد چودھری کو بھگوڑا بول دیا تھا. فواد چودھری جیل میں گئے, عمران خان سے جا کر پوچھا آپ نے مجھے بھگوڑا کہا ہے, عمران خان نے کہا نہیں, تو فواد چودھری باہر آئے, انہوں نے آ کے شعیب شاہین کو تھپڑ شپڑ مار دیے. پھر شعیب شاہین کہہ رہے ہیں کہ میں نے تھپڑ مارے زیادہ مارا, میں نے 4 گنا زیادہ مارا. تو اب ان دونوں میں سچ کون بول رہے ہیں؟ دیکھیں خبر یہ نہیں ہے کہ فواد چودھری اور شعیب شاہین کی لڑائی ہوئی اور اس میں کس نے کس کو مارا, خبر یہ نہیں ہے. اچھا خبر 2 ہے. ایک, اندر جا کر شعیب شاہین نے شکایت لگائی بانی تحریک انصاف سے کہ مجھے مار پڑی ہے. ٹھیک, اگلے نے سنا ہی نہیں, اگلے نے لفٹ ہی نہیں کرائی, اگلے نے کان ہی نہیں دھرا. حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثات دیکھ کر. بانی تحریک انصاف نے اس بات کے اوپر ٹھہرنا ہی گوارا نہیں کیا, سوچنا ہی گوارا نہیں کیا, سمجھنا ہی گوارا نہیں کیا, جانچنا ہی گوارا نہیں کیا, ماننا ہی گوارا نہیں کیا, گرداننا ہی گوارا نہیں کیا, دلچسپی لینا ہی گوارا نہیں کیا, افسوس کرنا ہی گوارا نہیں کیا, کنڈولنس کرنا ہی گوارا نہیں کیا. اور کتنی لمبی گردان میں آپ کو میں ساری سمجھاؤں. اصل خبر یہ ہے. دوسری خبر, فواد چودھری کو مل رہے ہیں اندر جناب بانی تحریک انصاف سے. بالکل صحیح بات. وہ کہتے ہیں یار وہ اندر گیا, ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے کہا کہ صلح کر لو. اس فواد چودھری کو تو جناب بانی تحریک انصاف کی پراپر علیمہ باجی اور جناب آپ کے برسٹر گوہر باجا, بلکہ کل پی ٹی آئی نے پریس ریلیز بھی نکالی کہ جی کوئی باجی کوئی باجا, جی وہ پراپر بتاتے رہے کہ یار پارٹی سے نکال دیا گیا بانی تحریک انصاف کے حکم سے. تازہ اندر سے ملاقات کر کے باہر آ کے پہلی خبر یہ دیتے تھے, باجی بھی دیتی تھی اور باجا بھی دیتا تھا, کہ فواد چودھری کو بانی تحریک انصاف نے کہا ہے جی اس کا کوئی تعلق نہیں, وہ فارغ ہے, اس سے بچ کے رہو, وہ بھگوڑا ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے. بانی تحریک انصاف اس سے کیوں ملاقات کر رہا ہے؟ سر اس کے پیچھے کہانی یہ ہے, یہ بریکنگ ہے آج کی. 3 سال اپریل 2022 سے لے کے بلکہ مارچ 2022 سے لے کے بلکہ فیبری 2022 سے لے کے بلکہ اگست 2021 سے لے کے بقول اس کے کہ جب اس کو پتا تھا کہ مجھے پتا چل گیا تھا 7 مہینے پہلے ہی کہ میرے خلاف عدم اعتماد آ رہی ہے اور مجھے ہٹایا جا رہا ہے, اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان کے اندر امریکہ کا جو ایمبیسڈر ہے اس نے پوری تحریک کے حوالے سے جو دلچسپی رکھی وہ فواد چودھری اور اس کی مسز سے رابطوں کی صورت میں رکھی, اور جتنی میسیجنگ ہوتی تھی, پیغام رسانی ہوتی تھی امریکہ کی, امریکن ایمبیسڈر کی, وہ فواد چودھری کے ذریعے سے ہوتی تھی, جس کی گواہی فواد چودھری کے ساتھ 3 ملاقاتیں, ایک رات کے وقت آ کے بغیر پروٹوکول کے. امریکن ایمبیسڈر جو ہے نا وہ آ رہا ہے گھر ان کے, میری ساری زندگی پالیٹکس میں گزری ہے, 25 سال ایم پی اے, وزیر, یہ وہ سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے. امریکن ایمبیسی کو دور کی بات, امریکن قونصل خانے کے کسی کلرک کو پاکستان کے سینئر ترین کسی منسٹر یا کسی جرنلسٹ نے اور کسی شعبہ زندگی کے بندے نے ملنا ہو تو کم از کم 15-20 دن مہینہ آپ کی سیکورٹی کلیئرنس سے لے کے اور پوری پروٹوکول کلیئرنس سے لے کے وہ لگ جاتے ہیں. وہ امریکن ایمبیسڈر کی وہ رات کے اندھیرے میں اور اس کے گھر آ جاتا تھا. بالکل صحیح. وہ پوری میسیجنگ ہو رہی تھی امریکہ کی طرف سے کہ یہ جو نقد کوکا کی تحریک ہے یہ کیسے چلانی ہے, کس طرح چلانی ہے, کس طرح امریکہ کی فوج کو ہٹ کرنا ہے, کس طرح ISI کو ہٹ کرنا ہے, کس طرح کیا کیا پلاننگ. کیونکہ یہ وہی ایمبیسڈر ہے جو عرب سپرنگ کے اندر جو ملک, شام, آپ کا اردن, عراق, جو ملک بھی ڈوبا ہے وہاں پر اس کی پوسٹنگ رہی ہے اس وقت. بالکل صحیح. اب بانی تحریک انصاف ذہنی طور پہ امریکہ کا اتنا غلام ہے, اس نے ایک آس لگائی ہوئی ہے امریکہ سے. اس امریکن آس میں اس کی یہ آس ہے کہ فواد چودھری شاید ابھی بھی رابطے میں ہے امریکن ایمبیسڈر سے, اس سے میں کوئی معاملہ کر کے کوئی چیزیں بہتر کرا سکوں گا. خبر یہ ہے. تو پوری پاکستانی قوم سے گزارش ہے کہ یہ ہے امریکہ سے ایبسولوٹلی ناٹ, اور ہم کوئی غلام ہے کہ جس کو 3 دفعہ تم تھوک چکے ہو, جو 3 دفعہ پریس کانفرنس کر کے میڈیا ٹاک کر کے تمہارے اوپر لعنت بھیج چکا ہے,
اس کو تم بار بار بلاتے ہو, کیوں بلاتے ہو؟ امریکہ کی جناب سپورٹ لینے کے لیے اس اندیشے کے ساتھ. اور حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے جو کام لینا تھا اس سے لے لیا. پاکستان میں دنگا فساد, فوج کے خلاف نفرت, پولرائزیشن, سوسائٹی اور معاشرے کے اندر تباہ کاری, وہ اس سے پھیلا دی. اب اس کو وہاں سے ٹھیکنا بھی نہیں ملنا, لیکن وہ فواد چودھری سے یہ توقع کر رہا ہے کہ وہ دوبارہ امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ رابطے بحال کر کے میری رہائی کا بندوبست کرے گا. خبر یہ ہے. اچھا فیاض بھائی, آخری ٹاپک, سمی ابراہیم نے ویلاگ کیا ہے جس میں ترکی کے صدر طیب اردگان کی پاکستانی پارلیمنٹ سے ایک تقریر کروائی ہے, اور تقریر میں اردگان بول رہے ہیں کہ اگلی دفعہ میں پاکستان آؤں تو وزیر اعظم عمران خان کو ہونا چاہیے. میری شہباز شریف صاحب سے گزارش ہے جی جی, اور محسن نقوی صاحب سے, ایک اسکالر کا قول ہے, دنیا میں 2 کام بہت آسان ہے اور 2 کام بہت مشکل ہے. یہ ریئل میں آپ کو قول بتا رہا ہوں. ایک یورپین اسکالر ہے, اس کا یہ ڈائلاگ ہے کہ دنیا میں 2 کام بہت آسان ہے, ایک قانون بنانا اور دوسرا بچے پیدا کرنا. لیکن 2 کام بہت مشکل ہے, ایک قانون کے اوپر عمل کروانا اور دوسرا بچے کی اچھی تربیت کرنا. محسن نقوی صاحب, شہباز شریف صاحب, یہ پیکا ایکٹ, یہ جہاز بنا کر, یہ اس طرح جناب ہم بنایا کرتے تھے یہ جہاز, یہ پھر اس طرح کر کے, پھر اس طرح کر کے, پھر یہ کر کے, پھر یہ کر کے, پھر جناب اس طرح ہم اس کے پر بناتے تھے جناب, ٹھیک ہے نا جی, یہ پر بنا کے پھر یہ اس طرح اڑانے کے لیے نہیں ہے. بالکل صحیح. اگر اڑانے کے لیے ہے تو پھر شرمندگی ہے. اور بھائی ایک بندہ فیک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے بیرونی طاقتوں کی سپورٹ کے ساتھ, کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق اے آئی کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اتنا آسانی کے ساتھ مارکیٹ کے اندر اویلیبل نہیں ہے. اتنی ہائی فائی ٹیکنالوجی جو اینٹی پاکستان, اینٹی ریاست کوئی نہ کوئی ایجنسی استعمال کر رہی ہوگی, اس کے ذریعے سے اس نے ترک صدر کا بنا کر اس نے اپلوڈ کر دیا. وہ چھچندر ایک جنا, وہ جو خاتون ہے, اس نے بھی اس کے اوپر کیا کر رہی ہے ریاست. تو پی کے ایکٹ کس کام کا ہے؟ یہ جہاز بنا کے اڑانے کے لیے جو میں نے ابھی اڑایا ہے. تو بھائی جان پھر نہ بناؤ. ایک کام بہت آسان ہے قانون بنانا, ایک کام بہت مشکل ہے قانون پہ عمل کرنا. تو میری گزارش ہے اس پروگرام کے ذریعے سے, میں ادارے سے بھی کہوں گا کہ وہ پاکستان کے ارباب بست و کشاد کو ہمارا یہ کلپ بھیجیں کہ بھائی جان اس پہ ایکشن لو. پہلا بندہ تو ٹارگٹ کرو نا, اس کو نشانہ عبرت بناؤ کہ خسرو سے کٹ کھانے والے سے. یار کوئی حد ہوتی ہے, یار حد ہوتی ہے. تو میری گزارش ہے پاکستان کی حکومت سے کہ اکیلی پاک فوج نے یا پاک فوج کی ایجنسیز نے اس فتنہ خوارج اور سیاسی فتنہ خوارج سے جنگ نہیں لڑنی. میں نے اور آپ نے بھی, اور ہماری سول حکومت نے بھی لڑنی ہے. برائے مہربانی فرنٹ فٹ پہ آ کے ایگریسولی ان کا مقابلہ کرے. اور یہ جو اس نے وائلیشن کی ہے اس خسروں کے ہاتھوں سے مستفید ہونے والے نے, اس کو پہلا نشانہ بنائے پیکا ایکٹ کا, تاکہ دوبارہ کوئی اے آئی کے ذریعے سے کم از کم غلط الفاظ, چلو یار اے آئی کے ذریعے سے آپ کسی کی تصحیح آمیز کوئی گفتگو چلا دیتے ہیں جو گفتگو اس سے پہلے بھی کی ہو, چلو وہ ایک اور چیز ہے. آپ انفارمیشن دے رہے ہو کہ جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, جو بیس ہی نہیں کرتی. اسی نے تو اس پاکستان کا بیڑا غرق کیا, اس قسم کی ساری بن کے وہ جبران الیاس وہاں سے بنا کے اور یہ پھیلاتے رہے یہاں پہ. تو بھائی اگر تو یہ کرنا ہے تو پیکا ایکٹ رکھو, نہیں تو جو پیکا ایکٹ. چلے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی رائے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, آپ کا ایک ایک کمنٹ ہم پڑھتے ہیں, تو اپنے کمنٹس میں رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں, اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. اللہ پاک پاکستان کو فتنہ عمرانیہ سے محفوظ رکھیں, آمین.